बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीरा और अल्हाम यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठी असाइनमेंट बना रही थी जब एक लड़की ने पास आकर सलाम किया और उनके साथ बैठ गई। हीरा और अल्हाम ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक साथ सलाम का जवाब दिया। वो लड़की बिना दुपट्टे जीन्स पे शॉर्ट फ्रॉक पहने हुए थी। मेरा नाम सिद्रा है। आप लोग शायद मुझे नहीं जानते। मैं आप लोगों से 1 साल जूनियर हूँ। मैं आप लोगों को देखती थी तो मुझे बहुत बार दिल करता था कि आपसे बात करूं, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। आज आप लोगों को देखा तो सोचा आप लोगों से बात करूं। लड़की ने उनकी हैरानगी देखते हुए उनको बताया था। हाँ, ऐसा क्यों? हीरा ने सवाल किया था। आप दोनों ये जो पर्दा करती हैं, ये मुझे हमेशा अपनी तरफ खींचता था, लेकिन मेरे ज़हन में बहुत से सवाल थे जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे। शायद आप लोग इन सवालों के जवाब मुझे दे सकें। उसने हसरत से दोनों की तरफ देखकर कहा। मैं तो नहीं, लेकिन अल्हाम तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे सकती है। इससे सवाल पूछो। हीरा ने अल्हाम की तरफ देखकर जवाब दिया था और अल्हाम ने लड़की की तरफ देख मुस्कुराते हुए सर हिलाया था। मतलब ये था कि वो सवाल पूछ सकती है। आप पर्दा क्यों करती हैं? लड़की ने अल्हाम की तरफ देखकर झट से सवाल किया था, जैसे वो बहुत दिन से ये सवाल सोच के बैठी हुई थी। क्योंकि मेरे अल्लाह का हुक्म है, मुख्तसर सा जवाब दिया गया था। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन अल्लाह ने तो ये हुक्म 1400 साल पहले दिया था। अब तो दुनिया ने तरक्की कर ली है, अब पत्थरों वाला ज़माना नहीं रहा। लड़की ने अल्हाम की तरफ देखते हुए ठहर कर डरते हुए अपनी बात मुकम्मल की, जैसे उसे अल्हाम की तरफ से सख्त रद्द अमल की तवक्को हो। अल्हाम उसकी बात सुनकर मुस्कुराई थी, जबकि हीरा उसकी तवक्को पे पूरा उतरते हुए कुछ बोलने ही वाली थी जब अल्हाम उससे पहले बोल पड़ी। प्यारी लड़की, अगर अल्लाह ने अपने हुक्म में ज़माने को देखते हुए कोई तब्दीली करनी होती तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत का सिलसिला ख़त्म न करते। अल्लाह सूरह अज़ाब में फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीमा। तर्जमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और तमाम नबियों में सबसे आखिरी नबी हैं, और अल्लाह हर बात को खूब जानने वाला है। इल्हाम ने कुरान की आयत के साथ उसका तर्जमा भी पढ़ा था, जबकि वो लड़की इल्हाम को हैरानगी से देख रही थी। ये कुरान की आयत है जिसमें पहले कहा गया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं हैं। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी बेटे हुए, उनका बचपन में ही विसाल हो गया था। हाँ, अगर अल्लाह को नबूवत का सिलसिला ख़त्म ना करना होता तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक बेटे को हयात रखता, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का सिलसिला जारी रख सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद अल्लाह ने आयत में ख़ातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी आखिरी नबी, क्योंकि उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो इसलिए हमारे लिए कुरान मजीद ही अल्लाह की आखिरी रहनुमाई वाली किताब है, यानी सब वही हुक्म है। तो आज भी पर्दा हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है जितना 1400 साल पहले था। इल्हाम जब खामोश हो गई थी और वो लड़की किसी ट्रांस की कैफियत में बैठी इल्हाम को देख रही थी। आपको पता है, लड़की ने अपनी कैफियत पे काबू पाकर इल्हाम से सवाल किया था। नहीं, मुझे नहीं पता, आप बता दें। इल्हाम ने सर ना में हिलाकर मुस्कुराकर नरमी से जवाब दिया था। इल्हाम के समल पे वो मुस्कुराई थी। मैं अक्सर देखती थी, आपसे कोई लड़का भी पढ़ाई के मुतालिक बात करता तो उसकी नज़रें झुकी होती थी। मैंने ऐसे भी लड़के देखे जो दूसरी लड़कियों से बात करते हुए आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, लेकिन आपसे बात करते हुए उनकी नज़रें झुकी होती हैं। आप जिस रास्ते से गुजरती हैं वहाँ मौजूद लड़के नज़रें घुमा लेते हैं। वो आपको नहीं देखते, वो आपका एहतराम करते हैं। मैं कंफ्यूज हूँ, लड़की ने अपनी उलझन इल्हाम को बताई थी। इल्हाम ने लड़की का हाथ अपने हाथ में लिया था। जब हम अल्लाह की मानते हैं ना, तो अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। जिन लड़कों की आप बात कर रही हैं, ये सब पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं। 100 में से सिर्फ 20 पढ़े लिखे जाहिल होंगे।
تو جو 80% لوگ ہیں وہ عورت کی عزت کرنا جانتے ہیں، بس عورت کو بھی اپنی عزت کروانی آنی چاہیے۔ الہام نے لڑکی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا، جیسے وہ اسے کچھ باور کرا رہی ہو۔ مجھے پردہ کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن میں آہستہ آہستہ عادت ڈالوں گی۔ تو کیا میں پہلے صرف دوپٹے سے سٹارٹ لے سکتی ہوں؟ لڑکی نے شرمندگی سے سوال کیا تھا۔ بالکل لے سکتی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ پورے پردے پہ آنے تک آپ زندہ رہو گی؟ کیا آپ اپنی اگلی سانس آنے کی گارنٹی دے سکتی ہو؟ الہام لڑکی کا ہاتھ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور ہیرا بھی اس کے پیچھے اٹھ گئی تھی، اور الہام نے اپنے بیگ میں پڑا اسکارف نکال کر دوبارہ سے بیٹھ کر لڑکی کی گود میں رکھ دیا تھا۔ وہ لڑکی اس اسکارف کو دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کو سوچوں میں ڈوبا چھوڑ کر دونوں چلی گئی تھی، کیونکہ الہام نے اپنا کام کر دیا تھا، آگے کا فیصلہ اس کو کرنا تھا۔ الہام نے تھوڑا آگے جا کر پیچھے مڑ کر اس لڑکی کو دیکھا جو الہام کا دیا اسکارف اب سر پہ رکھ رہی تھی۔ الہام نے مسکرا کر قدم پھر سے آگے بڑھا دیے تھے۔ عالم شبیر اور عائشہ ولید اپنے 3 بچوں کے ساتھ اسلام آباد کے ایک درمیانے طبقے کے علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ ساری زندگی انہوں نے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے وقف کر دی تھی۔ بینک میں مینیجر کی نوکری کر کے انہوں نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوائی، اور آج ان کے بچے اس قابل تھے کہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے نہیں رہ سکتے تھے، اور اب وہ اپنی نوکری سے ریٹائر ہو چکے تھے۔ سب سے بڑی بیٹی خدیجہ کی تعلیم مکمل ہونے پر ماموں زاد کے ساتھ شادی کر دی گئی تھی، اور اب اس کے 2 بچے تھے، 4 سالہ علی اور 1 سالہ زینب۔ خدیجہ سے چھوٹا بیٹا ابو بکر MBBS کرنے کے بعد اسلام آباد کے ایک اسپتال میں ہاؤس جاب مکمل کرنے کے بعد وہیں نوکری لگ گیا تھا۔ ابو بکر بلا شبہ ایک خوبصورت نوجوان تھا، 6 فٹ 1 انچ کا قد، ہلکی شیو، سادہ سا ہیئر کٹ، بڑی آنکھوں کے ساتھ دراز پلکیں، جو الہام اور اس نے عائشہ بیگم سے ترکیے میں پائی تھی، اور پرکشش گندمی رنگت جس کو باہر والے ممالک مشرقی حسن کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ اور عالم شبیر کی سب سے چھوٹی بیٹی الہام MA انگلش کے فائنل سیمسٹر میں تھی۔ انہوں نے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم پر بھی خاصی توجہ دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے بچے دین کی طرف کافی رغبت رکھتے تھے، خاص طور پر الہام جو شرعی پردہ بھی کرتی تھی۔ الہام کے نقوش میں اس کی بڑی بڑی آنکھیں نمایاں تھیں، ابو بکر کی طرح گندمی رنگت جو اس کو پرکشش بناتی تھی، اور اس کے لمبے کمر تک آتے بال جن سے اس کو عشق تھا۔ الہام بہت ہی خاموش طبیعت کی مالک تھی، اس کو صرف وہی لوگ جانتے تھے جو اس کے قریب تھے، اور ان میں گھر والوں کے علاوہ اس کی سب سے پیاری بچپن کی سہیلی ہیرا بھی شامل تھی، جو اپنے گھر میں کم اور الہام کے گھر میں زیادہ پائی جاتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ سہیلیاں ہونے کے ساتھ ساتھ ہمسایہ بھی تھی۔ ہیرا کے گھر والوں کے الہام کے گھر والوں سے اچھے روابط تھے، اور ہیرا اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ بہن کی کمی پوری کرنے کے لیے وہ اکثر الہام کے ساتھ ہی پائی جاتی تھی۔ الہام اور اس کی بڑی بہن میں کوئی 8 سال کا فرق تھا، اور ہیرا اس کی ہم عمر تھی، لہٰذا الہام کا زیادہ وقت ہیرا کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ اور ختیجہ کی شادی کے بعد تو الہام اور ہیرا تو اور بھی قریب ہو گئی تھی۔ ہیرا بھی الہام کی طرح عبایا پہنتی تھی اور اس کے اوپر نقاب لیتی تھی۔ وہ الہام کی طرح شرعی پردہ نہیں کرتی تھی، یہ دونوں پطرس بخاری کی دوست کی ڈیفینیشن پر پورا اترتی تھی، جبکہ ابو بکر کے معاملے میں ہیرا کا کہنا تھا کہ وہ اس کا دنیا میں پہلا اور آخری دشمن ہے، اور ابو بکر وہ ڈاکٹر تھا، لیکن اس کا پسندیدہ مشغلہ ہیرا کو شرم دلانے کی ناکام کوشش کرنا تھا۔ الہام، تم کیوں پاکستان آرمی کی دیوانی ہو؟ تمہاری واٹس ایپ پہ آرمی، تمہاری فیس بک پہ آرمی، میں تو تنگ آ گئی ہوں، اوپر سے کہیں دعاؤں میں بھی تو آرمی آفیسر نہیں مانگتی ہو۔ ہیرا نے الہام کا واٹس ایپ سٹیٹس دیکھتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ سٹیٹس پہ ایک فوجی کی تصویر تھی۔ الہام بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئی تھی اور ہیرا کی طرف مڑی تھی۔ ہیرا، ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے، بس ہر لڑکی کے خواب دوسری لڑکی سے الگ ہوتے ہیں۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کے پیچھے بھاگ کر ہمیں ان کو پورا کرنا ہوتا ہے، یعنی محنت درکار ہوتی ہے، جیسے کہ پڑھ لکھ کر انڈیپینڈنٹ ہونا۔ پھر کچھ خواب ہوتے ہیں جن کے پیچھے ہم بھاگ نہیں سکتے، کہہ سکتی ہو جو ہمارے نصیب سے جڑے ہوتے ہیں، اور نصیب تو دعاؤں سے ہی مانگے جاتے ہیں۔ بے شک ہر خواب کی تکمیل میں دعا کرنی چاہیے۔ ہم دوسرے والے خوابوں کے پیچھے کیوں نہیں بھاگ سکتے؟ دعاؤں کے ساتھ دوا بھی تو کرنی ہوتی ہے نا؟ ہیرا نے الہام کے پاس آ کر سوال کیا تھا۔ الہام کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور ساتھ اس نے بولنا شروع کیا تھا، یہ جو دوسرے خواب ہوتے ہیں نا، جیسے کہ میں تمہیں اپنی مثال دیتی ہوں کہ مجھے آرمی آفیسر پسند ہے، تو میں خود اپنے لیے آرمی آفیسر ڈھونڈنے لگ جاؤں اور پھر میں اس سے دوستی کروں۔
پھر اس کو محبت میں بدلو۔ تو تم بتاؤ، کیا میرا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے؟ اس بات کو چھوڑو کہ معاشرہ کیا کہے گا، اور وہ انسان میری عزت کرے گا بھی یا نہیں۔ ہم صرف اللہ کی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہے گا۔ اور اب تم مجھے یہ کہو گی کہ اب زمانہ ویسا نہیں رہا، تو میں پھر تم سے یہی کہوں گی کہ ٹھیک ہے، پھر مجھے اس زمانے سے معافی رکھو۔ الہام: اسلام پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے۔ ہیرا الہام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ الہام نے ہیرا کی طرف دیکھا تھا۔ تو میں نے کب کہا کہ اجازت نہیں دیتا؟ بالکل اجازت دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہم اس کا غلط فائدہ اٹھائیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ خود جا کر پیش کر کے پسند کروایا جائے۔ اگر ہم پلاننگ کے ساتھ خود کو پسند کروائیں گے تو وہ غلط ہوگا۔ اسلام پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم غیر محرم سے صرف اس لیے ملاقاتیں کریں کہ وہ ہمیں پسند کرے اور پھر شادی کا پیغام بھیجے۔ یہ تو بلیک منی کو وائٹ کرنے والا حساب ہو گیا۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ ہر کام میں نیتیں دیکھتا ہے۔ تو جب لڑکا لڑکی کو دیکھنے آتا ہے تو کیا تب غلط نہیں ہوتا؟ ہیرا بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے کہاں تھی۔ تب دو ممیز انوالو ہوتی ہیں، لڑکا لڑکی باہر ملاقاتیں نہیں کر رہے ہوتے، اور ایسے میں کسی اونچ نیچ کا خطرہ نہیں ہوتا۔ الہام نے مطمئن لہجے میں جواب دیا تھا۔ ہیرا نے الہام کو دیکھا تھا، وہ آج بھی الہام کے سامنے لاجواب ہو گئی تھی۔ الہام آرمی آفیسر ہی کیوں؟ ہیرا نے پھر سے سوال کیا تھا۔ الہام مسکرائی تھی اور آنکھوں میں ایک چمک بھر آئی تھی۔ کیونکہ مجھے ان کا یونیفارم پسند ہے، جو سینے پہ ہوتا ہے تو ہر نگاہ میں ان کے لیے احترام ہوتا ہے۔ اس پہ لگا پاکستان کا جھنڈا جو اس یونیفارم کو اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ان کے شوز جو دشمن کو دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے کی طرف قدم نہیں اٹھاتے۔ ان کا ہیئر کٹ جو ان کو سب سے منفرد بنا دیتا ہے، اور ان کے رولز جو ان کو جینٹل مین بنا دیتے ہیں۔ ہیرا کو اپنی دوست پہ بہت پیار آیا تھا۔ اس نے الہام کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اور اگر میری شہزادی کو آرمی پرسن نہ ملا تو؟ ہیرا نے الہام کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا تھا۔ الہام کے چہرے پہ اداسی چھا گئی تھی، جیسے کوئی اس کا خواب اسے چھین رہا ہو، لیکن ساتھ ہی وہ مسکرائی تھی۔ وہ تو رب ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا۔ جب ماں ہمارے لیے غلط فیصلے نہیں لیتی تو اللہ کیسے لے سکتا ہے؟ جیسے ماں بچے کی خواہش پر بھی اس کو پسٹل والا کھلونا نہیں لے کر دیتی، کیونکہ وہ جانتی ہے اس کے بچے کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ تو پھر اللہ کیسے اپنے بندے کو محض اس کی خواہش پر غلط چیزیں اس کے ہاتھ میں سونپ دے؟ تمہیں پتہ ہے ہیرا، اللہ کہتا ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، مگر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ گر تو سپرد کر دے خود کو اس کے جو میری چاہت ہے، تو پھر میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ گر تو نے انکار کیا اس سے جو میری چاہت ہے، تو میں تمہیں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اور آخری الفاظ کہتے ہوئے الہام کی آنکھوں میں چمک آئی تھی اور اس نے ہیرا کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کیا تم چاہو گی کہ جسے تم چاہو، جسے تم انتہا کی محبت کرو، وہ تمہارے علاوہ بھی کسی سے محبت کرے؟ نہیں نا، تم تو عام انسان ہونا جس کی اوقات ایک مٹی کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، اور پھر وہ تو اللہ ہے، تمام جہانوں کا بنانے والا، جو کہتا ہے میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ وہ کیسی ایسی محبت پہ یقین کر لے جس میں دنیا کی خواہش ہو، جس میں ملاوٹ ہو، جبکہ اس کی محبت اپنے بندے کے لیے ملاوٹ سے پاک ہے۔ وہ چاہتا ہے اس کا بندہ خالص اس کا رہے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ کے نیک بندوں پہ سب سے زیادہ مشکلیں آتی ہیں۔ ہماری تاریخ دیکھ لو، شاہ منصور کو سولی پہ لٹکا دیا گیا اور جنگل میں درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ میں نے شاہ منصور کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب شاہ منصور نے انا الحق یعنی میں نے خدا کو دیکھ لیا کا نعرہ لگایا، بغیر تحقیق کیے لوگوں نے ان کو مجرم قرار دے دیا اور ان کو اس جرم میں سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ کوئی ان کو دفن کرنے نہیں آیا، بے گور و کفن ان کا لاشا پڑا رہا۔ قصور کیا تھا؟ عشق الہی۔ اسی طرح پیغمبروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے در در کی ٹھوکریں کھائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی تک قبول کر لی، حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا، اور سب سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ پتھر مارے گئے۔ سب پہ آنے والی مشکلات کی وجہ عشق الہی، اللہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ تو شاعر لکھتے ہیں کہ جس طرح مسلمان کسائی کے پھٹے پہ کتے اور خنزیر ذبح نہیں ہوتے، اسی طرح اللہ کے تخت عشق پر بھی حلال لیا جاتا ہے۔ اللہ کے عشق کے پھٹے پہ وہی آتے ہیں جو پاک ہوتے ہیں۔
وہ کھوٹے نہیں لیتا، وہ کھرے لیتا ہے، وہ مشکلات دیتا ہے، وہ امتحان لیتا ہے، تاکہ جو آئے خالص آئے، جو جھوٹا ہو وہ بھاگ جائے، جو یہاں آئے وہ سچا ہو۔ الہام رکی تھی جبکہ ہیرا ساکن تھی۔ ہاں، میں ان عظیم ہستیوں کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن میری محبت سچی ہے۔ اللہ کے لیے ایسی ہزار خواہشیں قربان ہیں، میں نے اس کے پاس دنیا کی محبت لے کر نہیں جانی، ایک خالص محبت لے کر جانی ہے۔ وہ اپنی بات پوری کر چکی تھی، لیکن ہیرا کسی سکتے کے زیر اثر کھڑی تھی، اور پھر وہ الہام کے گلے لگی تھی، پر خاموش تھی، جیسے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ الہام، ہیرا اور عائشہ کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی جب ابو بکر اپنے کمرے سے نکلا تھا اور ہیرا کو گھورتے ہوئے عائشہ بیگم کے پاس آیا تھا۔ آپ اپنے گھر میں بھی رہ لیا کریں، عائشہ بیگم کے پاس بیٹھتے ہوئے وہ ہیرا سے مخاطب ہوا تھا۔ ہیرا نے خفکی سے عائشہ بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ بیٹا، جتنا تم لوگوں کا گھر ہے نا، اتنا اس کا بھی ہے، عائشہ بیگم نے ابو بکر کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا، اور ہیرا نے اس کو دیکھ کر وکٹری کا سائن بنایا تھا۔ اچھا امی، میں آپ کو یہ بتانے آیا تھا، ذیشان کا اس اتوار ولیمہ ہے اور اس نے پوری فیملی کو انوائٹ کیا ہے۔ اس نے بہت سختی سے مجھے کہا ہے کہ آپ تینوں کو لے کے آؤں، اس لیے پلیز آپ اور الہام بھی تیار رہیے گا، اور ابو سے میں خود بات کر لوں گا۔ اس نے الہام کی طرف دیکھ کر اپنی بات کمپلیٹ کی تھی، کیونکہ وہ اپنی بہن کو جانتا تھا، وہ اس طرح کی تقریبات میں جانے سے دور بھاگتی تھی، اور وہی ہوا تھا۔ بھائی، امی ابو چلے جائیں گے، مجھے رہنے دے، الہام نے منہ بنا کر ابو بکر کی طرف دیکھ کر کہا۔ خبردار جو تم نے انکار کیا، ابو بکر نے ہاتھ کی انگلی دکھا کر الہام کو خبردار کیا تھا۔ بھائی، وہ لوگ بہت اپر کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، میں وہاں بہت انکمفرٹیبل فیل کروں گی، الہام نے اپنا مسئلہ بیان کیا تھا۔ تو میری الہام کب سے لوگوں کی پرواہ کرنے لگی؟ تم تو ہمیشہ کانفیڈنٹ رہی ہو، تم نے یہ بات کر کے مجھے بہت مایوس کیا۔ اس نے الہام کی طرف خفگی سے دیکھا تھا، وہ الہام کو منانا جانتا تھا، تبھی اس نے دوسرا راستہ چوز کیا تھا، وہ اس کو ایموشنل کر رہا تھا۔ اچھا بھائی، اتنے سینٹی نہ ہو، میں چلوں گی، الہام نے بھائی کی طرف مسکرا کر کہا تھا۔ اور ہاں، باہر کے لوگ انوائٹ نہیں ہیں، پتہ لگے وہ بھی تیار بیٹھے ہیں۔ ابو بکر نے ہیرا کی طرف دیکھ کر مسکراہٹ دبائی، اور وہ جو کب سے بہن بھائی کی باتیں سن رہی تھی، اپنے اوپر اچانک ہوئے حملے پہ ہوش میں آئی۔ ہم دشمن کے دوست کو بھی دشمن رکھتے ہیں، ہیرا نے گھورتے ہوئے فوراً جواب دیا تھا، اور الہام ہمیشہ کی طرح ان کی نوک جھونک انجوائے کر رہی تھی، جبکہ عائشہ بیگم ہمیشہ کی طرح ابو بکر کو ایسا کرنے سے منع کر رہی تھی۔ اور یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے لگا تھا جہاں کھانے کی بات ہوتی ہے آپ دشمنی بھول جاتی ہیں، ابو بکر نے اگلا تیر پھینکا تھا۔ رات کو آئس کریم کیا لے آئے تھے؟ اب زندگی بھر گنتے رہیں گے، ہیرا کے جواب میں تینوں کا کہکا گونجا تھا۔ شام کے وقت ہیرا خلاف توقع آج اپنے گھر میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، جب اس کی امی اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ آج گھر میں اس وقت کیسے؟ الہام گھر پر نہیں ہے کیا؟ ہیرا کی امی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، آج الہام خدیجہ آپی کی طرف گئی ہیں، ہیرا نے کتاب رکھتے ہوئے اپنا سر ماں کی گود میں رکھتے ہوئے اداسی سے جواب دیا۔ بیٹا، تمہارا ہر وقت الہام کے گھر ہونا اچھی بات نہیں، اس کا جوان بھائی بھی ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے، وہ سب بہت اچھے خاندانی لوگ ہیں، لیکن پھر بھی بیٹا، مرد ذات ہے اور محلے والی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے ہیرا کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے اپنی بات پوری کی۔ وہ ہیرا کو دیکھ رہی تھی، جو پوری آنکھیں کھولے ماں کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کو یہ بات بہت ناگوار گزری ہو کہ آج پھر نیلم آنٹی آئی تھی، جو آپ کے کان میں پھر سے یہ باتیں بھر کر گئی ہیں۔ امی آپ کو کتنی بار کہا ہے، آپ اپنے دماغ سے سوچ کر فیصلے کیا کریں۔